अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। मेरी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये तहरीर सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि रूह का सफ़र है, ईमान की रोशनी है और मोहब्बत की इस मंजिल का नक्शा है जहाँ इंसान फ़ना होकर भी बाकी रहता है। ये दास्तान है सुल्तान औलिया गौसल आज़म महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो की, जिनकी ज़ात से निस्बत रखने वाला कोई भी शख्स कभी बेयारो मददगार नहीं रहता। ये वही दास्तान है जिसे सुनकर गुनाहगारों के दिलों में भी उम्मीद की किरण जाग उठती है और जिसे पढ़कर तौबा के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये वाक़या है जलेबी वाले का, जिसने एक दिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते अक़दस पर बैत की और फिर अपनी कमज़ोरी के बावजूद शेख की अता करदा निगाहों का एक ऐसा मोजज़ा देखा कि जिसे सुनकर आज भी अरफान हक़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप ज़रा दिलो जान को संभाल कर बैठिए और इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो ज़मीन जिसने वली उठाया, ज़माना है 12वीं सदी ईस्वी का था, जहाँ ईरान के शहर जलान की फ़ज़ा में अजीब सी रूहानियत थी। ये वो इलाका था जहाँ से इल्म की किरणें पूरी दुनिया में फूटती थीं। लेकिन इस कहानी का मरकज़ कोई मदरसा या मस्जिद नहीं बल्कि एक ऐसा घर था जहाँ माँ की दुआओं की बरकत से एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो कह दे तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा ज़िंदा हो जाए, जो देख ले तो पर्दों के पीछे की बातें खुल जाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों बहनों, रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख की सन्ना 470 हिजरी 1077 ईस्वी की, जब सारा आलम रोज़े और इबादत में मसरूफ़ था। जब्राईल अमीन ने अर्श पर जाकर ऐलान किया, आज ज़मीन पर ख़जाना रखा जा रहा है। जलान के इस देहात में एक पारसा परहेज़गार ख़ातून थी। उनका नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला था। ये एक ऐसी वली ख़ातून थी जिनके आंसुओं में कबूलियत की खुशबू थी। वो अपने पेट में मौजूद बच्चे को छू कर कहती थी, ऐ मेरे अल्लाह, ये बच्चा तेरी राह में कुर्बान हो। इसे ऐसा इल्म दे कि जिसके कदम जहाँ पड़े वहाँ जुल्मत मिटे, गुमराही ख़त्म हो और तेरे बंदे तेरी तरफ लौट आएं। माँ की ये दुआ उस वक्त कबूल हुई जब बच्चे की वलादत के वक्त एक अजीब नूर पूरे घर में फैल गया। कहते हैं कि इस रात जिलान के आसमान पर एक नया सितारा नमूदार हुआ जिसे सिर्फ अहले दिल ने देखा। इस बच्चे का नाम रखा गया अब्दुल कादर। अब्दुल कादर यानी वो बंदा जो कुदरत इलाही का आईनादार हो। लेकिन ये नाम उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर होना था जब यही बच्चा गौसे पाक और महबूब सुबहानी के अलकाब से नवाजा जाएगा। बचपन का वो मोजज़ा जो छुप ना सका। अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु जब महज 5 साल के थे तो एक दिन बाग में खेल रहे थे।
अचानक कुछ बच्चों ने आकर उन्हें घेर लिया और चिढ़ाने लगे, आओ जलानी के बच्चे को उड़ाकर भगाएं। लेकिन अब्दुल कादर ने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम मुझे नहीं हिला सकते क्योंकि मेरा रब मुझे थामे हुए है। बच्चे हंसे और उन्हें धक्का देने लगे, लेकिन हर धक्के के बाद अब्दुल कादर वही खड़े रहते, गोया कोई दीवार उन्हें बचा रही हो। शाम को जब ये बात उनकी वालिदा को मालूम हुई तो उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ करना है, लेकिन याद रखो सच्चाई तुम्हारी ढाल होगी। झूठ बोलने से बचना, क्योंकि एक दिन झूठा वो होता है जो अपने वादे से मुकर जाए। यही वो माँ थी जिसने अब्दुल कादर के दिल में तौहीद और सच्चाई का बीज बोया था, और वो बीज बाद में दरख्त बनकर पूरी दुनिया में फैल गया। हिजरत का फैसला और माँ का सुनहरी मशवरा। जब अब्दुल कादर की उम्र 18 साल हुई तो उनके दिल में इल्म हासिल करने की अजीब सी शिद्दत पैदा हुई। उस वक्त बगदाद सारी दुनिया का इल्म अदब और दीन का मरकज़ था। वहाँ के मदारस में ऐसे ऐसे उलमा पढ़ाते थे जिनके नाम खुद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील अल कदर बुजुर्ग लेते थे। एक रात अब्दुल कादर ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं है। रास्ते में डाकू, खतरनाक वादियाँ और कई महीनों का सफ़र था, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये बेटा अल्लाह का वली है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। माँ ने अपने हाथों से रोटियां पकाईं, कुछ अशरफियाँ सिक्के एक थैले में रखीं और बेटे को राहे खुदा में रवाना करने से पहले कहा, बेटा अब्दुल कादर सुन, मेरी एक वसीयत है। कहिए अम्मी जान। तुम जब बगदाद पहुँचोगे तो कभी झूठ न बोलना, चाहे तुम्हारी जान क्यों न जाए। सच्चाई को अपना सहारा बनाना। और ये 40 अशरफियाँ हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है तो कहना मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। छुपाना मत, अल्लाह खुद हाफिज है। अब्दुल कादर ने सर झुका कर कहा, अम्मी जान मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये वो एक जुमला था जो पूरी कहानी का महवर बनने वाला था, क्योंकि झूठ से बचना आसान नहीं होता, लेकिन जो सच पर मर मिटे अल्लाह उसके रास्ते खुद बना देता है। रास्ते में डाकुओं का डेरा। कई दिनों के सफ़र के बाद अब्दुल कादर काफ़िले के साथ एक जंगल में पहुँचे। ये वही जंगल था जिसे लोग डाकुओं की वजह से छोड़कर जाते थे। यहाँ एक मशहूर डाकू था जिसका नाम था हसन बिन अब्दुल्ला। उसने अभी तक किसी को रास्ते से नहीं जाने दिया था। चनाचा जैसे ही काफिला जंगल में दाखिल हुआ, डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। हर जगह तलवारें, नेज़े और चीखो पुकार। सबके हाथ उठ गए। डाकू सबका सामान लूटने लगे। अब्दुल कादर एक तरफ खड़े थे। इसी दौरान डाकुओं का सरदार खुद आया। उसने देखा कि ये नौजवान किसी से नहीं डरता, ना रोता है, ना हाथ जोड़ता है। उसे गुस्सा आया। अरे नौजवान, तेरे पास क्या है? थैला खोल कर दिखा। अब्दुल कादर ने बड़े सुकून लहजे में कहा, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू हंस दिया। ये पागल है, ये तो अपने पास माल होने का खुद बता रहा है। उसने थैला खोला तो अंदर बिल्कुल 40 अशरफियाँ थीं। डाकू हैरान रह गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अब्दुल कादर ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ एक डर है, अपनी माँ के वादे से मुकर जाने का। उसके अलावा मुझे किसी का डर नहीं।
سردار ڈاکوؤں کے ہاتھ کی تلواریں لرز گئیں۔ اس نے پوچھا، تمہاری ماں نے کیا کہا تھا؟ عبد القادر نے وہی جملہ دہرایا، ماں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو سچ بتانا۔ میں نے سچ بتایا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے نوجوان، تم اپنی ماں کے ایک وعدے کو اتنا اہم سمجھتے ہو کہ جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہزاروں وعدوں کو بھول چکے ہیں۔ اس رات اس ڈاکو نے اپنی ساری لوٹی ہوئی دولت چھوڑ دی، توبہ کی اور عبد القادر کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو ابھی بغداد پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر ہو گیا تھا۔ بغداد میں قیام اور سچائی کی سولی۔ جب عبد القادر بغداد پہنچے تو شہر کی گلیاں علم سے گونج رہی تھیں۔ ہر طرف کتابیں، درس و تدریس اور مساجد کے مینار نظر آتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ وہ سیدھے ایک چھوٹی سی مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور عرض کی، یا اللہ، مجھے وہ علم دے جو تیری معرفت تک لے جائے، نہ کہ وہ علم جو تکبر پیدا کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال بغداد کے مشہور شیخ ابو سعید مبارک رضی اللہ عنہ کے حلقے میں گزارے۔ ان سے فقہ، حدیث اور تفسیر کے علوم حاصل کیے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر حال میں سچ بولتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان پر جھوٹا الزام لگایا کہ انہوں نے کسی سے غیبت کی ہے۔ علماء نے انہیں سزا سنائی کہ 40 دن تک بازار میں پھر کر اعلان کرو کہ میں جھوٹا ہوں۔ عبد القادر نے بغیر کسی شکایت کے یہ سزا قبول کی۔ 40 دن تک وہ بغداد کے بازاروں میں پھرتے رہے اور کہتے رہے، میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، لیکن عبد القادر کے چہرے پر نور تھا۔ 40ویں دن جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اچانک آسمان سے آواز آئی، اے عبد القادر، تیرا رب گواہ ہے کہ تو سچا ہے، لیکن تیری اس طرح کی سچائی کی وجہ سے ہم تیرا مقام اتنا بلند کریں گے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے اولیاء کو صدیوں لگ جائیں۔ یہ سن کر سارے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ الزام لگانے والوں نے معافی مانگی، لیکن عبد القادر نے صرف اتنا کہا، مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے تھی اور وہ مل گئی۔ جلیبی والے کا تعارف۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کے لیے یہ پوری کہانی پڑھی جا رہی ہے۔ بغداد کے ایک پرانے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جو جلیبیاں بناتا اور بیچتا تھا۔ لوگ اسے جلیبی والا کہتے تھے۔ اس کا اصل نام محمد بن عثمان تھا، لیکن مشہوری میں صرف جلیبی والا ہی تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ صبح سویرے اٹھتا، کڑھائی گرم کرتا، گھی ڈالتا اور جلیبیوں کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ بہت کمزور ایمان والا تھا۔ نماز تو پڑھ لیتا، لیکن اس کی زبان غیبت، جھوٹ اور فضول گوئی سے پاک نہیں تھی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا، ابو بکر، یہ اس کی کنیت تھی، تم ہر روز دیکھتے ہو کہ لوگ کس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، تم کیوں نہیں جاتے؟ جلیبی والے نے افسوس سے کہا، میں کیسے جاؤں؟ میں تو گناہ گار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، صرف یہ کڑھائی اور یہ جلیبیاں ہیں، اور وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ مجھ جیسے ادنا شخص کو کیا قبول کریں گے؟ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پہلی ملاقات ایک جمعے کی رات تھی۔ جلیبی والا سو نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ صبح سویرے شیخ کے پاس چلا جائے، لیکن دوسری طرف شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا، تو کون ہوتا ہے؟ شیخ تیری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ صبح ہوئی تو اس نے ہمت کی۔ اس نے تازہ جلیبیاں بنائیں، ایک صاف برتن میں رکھیں،
اور حضرت عبد القادر جیلانی کے خانقاہ کی طرف چل دیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خادم باہر آیا اور بولا، کیا چاہیے؟ میں شیخ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیخ مصروف ہے، ابھی کوئی وقت نہیں، کچھ اور کام ہو تو کہو۔ جلیبی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے صرف شیخ کا سایہ چاہیے، بس ایک نظر۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی، اسے اندر آنے دو۔ یہ آواز خود حضرت عبد القادر جیلانی کی تھی۔ جلیبی والے نے قدم رکھا تو اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ ایک سادہ سے گاؤ تکیے پر تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ جلیبی والے نے جلیبیوں کا برتن آگے رکھ دیا اور کہنے لگا، یا سیدی، میں ایک گناہ گار ہوں۔ میری زندگی جھوٹ، غیبت اور گناہوں میں گزری ہے، لیکن میں بدلنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، اے محمد، میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں۔ جو چیز جو تمہیں روک رہی ہے وہ تمہارے اندر کا خوف ہے کہ تمہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے دروازے پر کوئی نہیں لٹکتا، آؤ بیعت کرو۔ اسی دن جلیبی والے نے حضرت غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آزمائش کا آغاز۔ بیعت کے بعد جلیبی والے نے توبہ کر لی۔ اس نے قسم کھائی کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور نمازوں کی پابندی کرے گا۔ لیکن شیطان تو بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ ایک دن جلیبی والا اپنی دکان پر بیٹھا جلیبیاں بنا رہا تھا کہ ایک گاہک آیا اور بولا، بھائی، تمہاری جلیبیاں پہلے سے زیادہ میٹھی کیوں ہو گئی ہیں؟ کوئی خاص ترکیب ہے؟ جلیبی والے نے کہا، نہیں، بس اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن گاہک نے پوچھ لیا، ارے، سنا ہے تم شیخ عبد القادر کے مرید بن گئے ہو؟ جی ہاں، اللہ کا فضل ہے۔ گاہک نے کہا، اچھا تو پھر بتاؤ، تمہارے شیخ کو تم نے کیا دیا بیعت میں؟ کچھ خاص تحفہ؟ جلیبی والے نے کہا، نہیں، میں نے تو بس جلیبیاں دی تھیں۔ گاہک ہنس دیا اور کہنے لگا، جلیبیاں بڑے بزرگ کو جلیبیاں؟ یہ تو ٹھٹھا ہے۔ یہ سن کر جلیبی والے کے دل کو ٹھیس لگی۔ اسے لگا کہ شاید واقعی اس نے کوئی کم ظرفی کی، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، دیکھا، تمہاری محنت بیکار گئی، تو جیسے ادنا کو بیعت کر کے بھی کیا ہوگا؟ پہلا گرنا اور پھر اٹھنا۔ 3 دن تک جلیبی والے کے دل میں یہ وسوسے رہے۔ چوتھے دن اس نے دکان بند کی اور خانقاہ کی طرف چل دیا۔ اس نے حضرت غوث پاک کے سامنے جا کر عرض کیا، یا سیدی، میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ جیسے ادنا کو بیعت کر کے اپنی شان میں کمی کی، شاید میں آپ کے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، محمد، تم جانتے ہو ایک باغبان کی مثال؟ وہ سب سے پہلے سوکھے اور کمزور پودوں کو پانی دیتا ہے، کیونکہ مضبوط پودے خود بڑھ جاتے ہیں۔ تم وہ کمزور پودے ہو جسے میں نے پانی دیا، اب تمہارا کام ہے کہ جڑ سے مضبوط ہو جاؤ۔ پھر شیخ نے اپنا دست مبارک جلیبی والے کے سر پر رکھا اور کہا، جا، اب تو کسی سے نہ ڈر، اللہ نے تیرے دل سے وہ کمزوری نکال دی۔ جلیبی والے نے دوبارہ عزم کیا۔ اس نے اس دن سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کی جلیبیوں کی دکان پر اتنا رش ہونے لگا کہ لوگ دور دور سے آنے لگے۔ وہ رات جب جلیبی والے نے خواب دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
اب آتے ہیں اس مقام پر جہاں اصل معجزہ ہوتا ہے۔ بیت کے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ جلیبی والا اپنی عبادات اور ذکر میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ لوگ اسے پہچانتے ہی نہ تھے۔ ایک رات اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک طرف سیاہ چہرے والے لوگ ہیں جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ جلیبی والے نے دیکھا کہ اس کا نام بھی انہی سیاہ چہروں میں لکھا جا رہا ہے۔ وہ چیخا، یا اللہ، میں توبہ کر چکا ہوں، میں تو مرید ہوں غوث پاک کا، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ دور سے ایک نورانی ہستی آ رہی ہے۔ اس کے چہرے سے اتنا نور پھیل رہا ہے کہ سارا میدان روشن ہو گیا۔ وہ قریب آیا تو جلیبی والے نے پہچان لیا، یہ حضرت عبد القادر جیلانی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آ کر جلیبی والے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے محمد، جس نے میرا ہاتھ تھاما وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، چل میں تجھے لے کر جاتا ہوں جنت کی طرف۔ اور پھر انہوں نے جلیبی والے کو لے کر صراط پل عبور کروایا۔ خواب کی تعبیر۔ جلیبی والا خواب سے چونک کر اٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا، لیکن اسے سکون ملا۔ اس نے صبح ہوتے ہی غوث پاک کے پاس جانا چاہا۔ جب وہ خانقاہ پہنچا تو دیکھا کہ حضرت غوث پاک مریدین میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جلیبی والا ادب سے بیٹھ گیا۔ خطبہ ختم ہوا تو وہ سب چلے گئے، لیکن شیخ نے اسے روک لیا۔ شیخ نے فرمایا، محمد، تم نے آج رات کچھ دیکھا؟ جلیبی والے نے کہا، جی یا سیدی، میں نے خواب دیکھا۔ شیخ نے مسکرا کر کہا، وہ خواب نہیں تھا محمد، وہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بشارت تھی کہ جو شخص میرے دستے اقدس پر بیعت کر لے، میری نسبت حاصل کر لے، اسے قیامت کے دن کوئی طاقت جہنم کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ پھر شیخ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اے اللہ، جس نے مجھے اپنا وسیلہ بنایا، اس کی حرمت میں میری امت کے تمام گناہ گاروں کو بخش دے۔ جلیبی والے کے آنسو بہہ نکلے، وہ سجدے میں گر گیا۔ معجزہ جو سب نے دیکھا۔ کچھ دن بعد ایک واقعہ پیش آیا جس نے پورے بغداد کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام مامون بن زائد تھا۔ وہ بہت بڑا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شیخ عبد القادر کا یہ مقام فقط لوگوں کا بنا ہوا ہے، اصل میں کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ اس نے ایک دن جلیبی والے کو بازار میں دیکھا اور اسے چڑھانے لگا، ارے جلیبی والے، تیرے شیخ نے تجھے کیا دیا؟ کچھ دکھا تو صحیح۔ جلیبی والے نے جواب دیا، میرے شیخ نے مجھے اللہ کی محبت دی ہے، بس یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ لیکن مامون نے اصرار کیا، نہیں، اگر وہ ولی ہے تو یہ ثابت کرے کہ تم پانی پر چل سکتے ہو۔ جلیبی والے نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ آزمائش ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے شیخ کو پکارا، یا غوث پاک، مدد کرو۔ اتنے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیروں کے نیچے کوئی طاقت آ گئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ وہ دریائے دجلہ کے پانی پر کھڑا ہے اور پانی اس کے قدموں تلے شیشے کی طرح جم گیا ہے۔ تمام بازار والوں نے یہ معجزہ دیکھا۔ مامون فوراً چیخا، میں مان گیا، شیخ عبد القادر اللہ کے ولی ہیں، اور اس نے جلیبی والے کے پاؤں پکڑ کر توبہ کی۔ غوث پاک کی وہ پیشن گوئی جو پوری ہوئی۔ میری محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس معجزے کے بعد لوگوں نے حضرت غوث پاک سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے یہ کیسے کیا؟ شیخ نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا،
اللہ نے کیا۔ اور سنو، یہ جلیبی والا ابھی بہت بڑی جگہ پہنچے گا، ان قریب اس کی جلیبیاں جنت کی حوریں بھی مانگیں گی۔ لوگ ہنس دیے، لیکن جلیبی والے کے چہرے پر حیرت تھی۔ چند دن بعد اسی جلیبی والے کو ایک رات پھر خواب آیا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے باغات میں بیٹھ کر جلیبیاں بنا رہا ہے اور حوریں اس کی جلیبیاں کھا رہی ہیں۔ جب اس نے یہ خواب شیخ کو سنایا تو شیخ نے فرمایا، اب تمہیں دنیا میں کسی چیز کی فکر نہیں رہنی چاہیے، تمہارا انجام جنت ہے۔ آخری ایام اور وہ نصیحت جو آج بھی زندہ ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی نے 99 برس کی عمر میں 8 ربیع الثانی 561 ہجری 1167 عیسوی کو وصال فرمایا۔ وصال سے پہلے انہوں نے اپنے سب مریدین کو جمع کیا اور فرمایا، میرے بعد تم میری قبر پر آ کر مجھے پکارنا، میں تمہاری سنوں گا۔ اللہ نے مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ میں اپنی قبر میں بھی زندہ ہوں، جو کوئی مشکل میں مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر جلیبی والا، جو اب ایک بڑے صوفی بن چکے تھے، نے کہا، یا سیدی، اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم کسے پکاریں گے؟ شیخ نے فرمایا، مجھے پکارو یا غوث پاک مدد کہو، میں حاضر ہوں گا۔ جلیبی والے کا انجام۔ شیخ کی وفات کے بعد جلیبی والے نے مزید 20 سال زندگی گزاری۔ وہ اپنی جلیبیوں کی دکان پر بیٹھتا اور ہر گاہک کو ایک ہی بات کہتا، دیکھ بھائی، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھ، ان کی نسبت حاصل کر۔ میں ایک عام جلیبی والا تھا، لیکن غوث پاک کی نگاہ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ آج جنت میں بھی میری جلیبیوں کی مانگ ہے۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر ہی بیٹھے بیٹھے نماز کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگوں نے کہا، یہ جلیبی والا نہیں، کوئی ولی تھا۔ انہیں حضرت غوث پاک کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی بغداد میں ان کی قبر زیارت گاہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کہانی صرف جلیبیوں کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت کسی عام انسان کو کیا بنا سکتی ہے۔ جلیبی والا گناہ گار تھا، کمزور تھا، لوگوں کی نظر میں حقیر تھا، لیکن ایک مرتبہ غوث پاک کے دروازے پر جا کر اس نے سچی توبہ کی اور اپنے شیخ سے محبت کی تو اس کا انجام جنت ہوا۔ آج بھی وہی دروازہ کھلا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روحانی فیض یہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کوئی بھی ہوں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، ان کے دربار میں جائیے یا غوث پاک مدد کہیے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جس نے غوث پاک کو پکڑا وہ ڈوبا نہیں کبھی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرما، ان کے طفیل ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ان کی نسبت نصیب فرما، ہمارے دلوں میں ان کی تعظیم پیدا فرما اور ہمیں ان کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو ہمارا اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مومن مسلمان مرد، عورتیں، بزرگ، بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست، ہمارے اساتذہ جو اس وقت بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف اور کثرت سے استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائی اور ہمارے ایران اور
اور کربلا اور کشمیری اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو بھی غیر مسلم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر مسلمانوں کو فتح و کامیابی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ اور روزہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بھی ہمارے بزرگ بچے بھائی پردیسوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جن کی جابس نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے، اور ہماری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں کنواری ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے اچھے نیک رشتوں کے اسباب پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین، اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اچھی صحت کے ساتھ برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو بھی ہماری خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے جب ہمارا خاتمہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آئیے ہم سب مل کر ابھی اتنا استغفار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل واقعات قرآن کو سبسکرائب، میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔